दौलत और सेहत। अगरचे हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है कि हमारा आसमानी बाप हमारी मादी ज़रूरियात को पूरा करे, लेकिन हमें इस मतन को खुशहाली की इलाहियात को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं ज़िक्रिया आमिर हूँ। ये मुख्तसर ख़त जो यूहन्ना ने लिखा, यानी तीसरा यूहन्ना, ये बहुत ज़ाती नौइयत का ख़त है, क्योंकि इसमें यूहन्ना रसूल ने एक बहुत ही करीबी दोस्त को मुखातिब किया है। और इसी तरह हम आयत 1 में पढ़ते हैं बुज़ुर्ग, और मुझे ये लफ्ज़ बहुत पसंद है। यूहन्ना फिर से बुज़ुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। वो रसूल कह सकता था, लेकिन बुज़ुर्ग इस लिहाज से एक बहुत ही ज़ाती इस्तिलाह है, क्योंकि ये ख़ास अंदाज में चरवाहे की तरफ इशारा करता है। लिहाजा वो कहता है, मुझ बुज़ुर्ग की तरफ से उस प्यारे गयुस के नाम। और वैसे आप यूनानी से इसकी तशरीह कर सकते हैं और इसे मज़ीद ज़ाती बना सकते हैं, मेरे प्यारे दोस्त गयुस। लिहाजा जैसा कि मैंने कहा, ये वाकई दुरुस्त है, एक ज़ाती नौइयत का ख़त। लिहाजा वो गयुस को सलाम करता है और कहता है, जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। अब हम यकीन से नहीं कह सकते कि गयुस कौन है, क्योंकि यूनानी मतन में यूनानी दुनिया में एक बहुत आम नाम है, जैसे अंग्रेज़ी में टॉम, डिक और हैरी। लिहाजा हम नहीं जानते कि गयुस कौन था, क्योंकि मुख्तलिफ गयुस हैं जिनका ज़िक्र मिलता है, और हो सकता है कि गयुस घरों में कायम होने वाली कई कलीसियाओं का बुज़ुर्ग हो। हम इसको साबित नहीं कर सकते, लेकिन जब आप ख़त का बगौर मुताला करते हैं तो ऐसे इशारे मौजूद हैं जो हमें दिखाते हैं कि ऐसा हो सकता है। और यूहन्ना गालबन इफिसस से लिख रहा है, जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम खिदमत में रह कर किया और पूरे एशिया का सफ़र किया। लिहाजा ये एशिया की कलीसियाएँ जिनका ज़िक्र मुकाशफा की किताब में मिलता है, उनके अलावा कोई दूसरी कलीसियाएँ हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उसे लिख रहा है और उसके पास दुआ और हम्दिया बयान है। और वो सिर्फ़ इतना कहता है, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे। अब कुछ लोग जब बाइबल का मुताला करते हैं और इस तरह के बयान पर गौर करते हैं तो कहते हैं, हाँ, यहाँ एक इबारत है जो खुशहाली की तालीम को साबित करती है, और खुशहाली की तालीम सिर्फ ये है कि ये खुदा की मर्ज़ी है कि तमाम ईमानदारों के पास पैसा और मादी अमलाक की कसरत हो। और अगर ऐसा होता तो यहाँ यूहन्ना जो कुछ कह रहा है, उसके अल्फाज को लफ्ज़ी तौर पर लिया जाए। तो वह इज़हार तशक्कुर कर रहा है और वो दुआ कर रहा है कि गयुस के पास एक बहुत बड़ा घर, बेहतरीन नकलो हरकत के ज़राए, बहुत ज़्यादा नकदी और बेशुमार मादी सामान हो। लेकिन यहाँ यूहन्ना ऐसी दुआ नहीं कर रहा। अब हमें यकीनन ये कहने की ज़रूरत है कि नए अहदनामे में ऐसे बहुत से ईमानदार थे जिनके पास बहुत सारी मादी चीज़ें थीं। मेरे ख़्याल में मिसाल के तौर पर कैसरिया का कर्नेलियस, ताहम वो ईमानदार बनने से पहले भी एक अमीर आदमी था। मेरे जहन में कुलसिया के फिलीमोन का ख्याल आता है, वो ईमानदार बनने से पहले एक बहुत अमीर आदमी था। मैं फिलिपी में लुदिया के बारे में सोचता हूँ। उसके पास घर और नौकर चाकर थे और वो बहुत मालदार औरत थी। वो क्रीम्स बेचने वाली थी, लेकिन ईमानदार बनने से पहले उसके पास ये सब कुछ था। मैं मरियम के बारे में सोचता हूँ, जो यरूशलेम के यूहन्ना मरकज़ की माँ थी। उसका बहुत बड़ा घर था, एक बड़ा बालाखाना था जिसमें शायद सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो सकते थे, और उसने मुलाजिम रखे हुए थे, और मुझे मालूम नहीं वो कब ईमान लाई। लिहाजा ये कहने की कोई बात नहीं कि दौलत बिल्कुल गलत है। बात यह है हम अपनी दौलत के साथ क्या करते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कलाम हमें ये नहीं सिखाता कि अगर हम वफ़ादार हैं, ख़ास तौर पर अपने मादी अमलाक को लेकर, तो खुदा इनको बढ़ाकर दुगना कर देगा, क्योंकि बाइबल ये नहीं सिखाती। आप जानते हैं, जब आप रसूलों के बारे में सोचते हैं तो उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। मैं कलीसिया की पैदाइश के बाद यरूशलेम में पतरस रसूल के बारे में सोचता हूँ। वो वहाँ यूहन्ना के साथ था और वहाँ एक भिखारी था, और पतरस ने उसकी तरफ देखा और कहा, पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यस्सु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। अब ये उनकी खिदमत के इब्तदाई दौर में हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हम पतरस की मौत की बुनियाद पर क्यास कर सकते हैं, जहाँ उसे यकीनी तौर पर रोम में उल्टा मसलूब किया गया था। पतरस कभी अमीर आदमी नहीं बन सका। जिस दिन वो मरा, वो कह सकता था, मेरे पास सोना या चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। और इसी तरह दूसरे रसूल भी, और ये बात सब रसूलों के लिए सच है। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके पास अपने ख़ानदानों की देखभाल करने के लिए काफ़ी कुछ था, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी थी और खुदा ने उसके लिए उन्हें मुहैया किया था। लेकिन वो कभी अमीर आदमी नहीं बने। बस अगर किसी को दौलतमंद होना चाहिए था तो वो रसूलों को होना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ हम पर ज़ाहिर करती है कि ये तालीम सिर्फ नए अहदनामे की तालीम पर मबनी नहीं है, ये पुराने अहदनामे की तालीम पर मबनी है।
پرانے عہد نامے کا نقطہ نظریہ کہتا ہے کہ پرانے عہد نامے کے تناظر میں خوشحالی کی تعلیم کا مکمل انحصار اسرائیل سے کیے گئے وعدوں پر مبنی ہے اگر وہ خدا کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ خدا نے کہا، میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہے، اور ویسے اس نے یہ بھی کہا کہ تمہاری عورتوں میں سے نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانچ رہے گی۔ ویسے جو لوگ خوشحالی کی تعلیم دیتے ہیں وہ عام طور پر خوشحال ہونے کے نتیجے میں بچے پیدا کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ دیکھیں وہ پرانے عہد نامے کی ثقافت میں واپس جاتے ہیں۔ بلکہ آپ نے کبھی بھی نئے عہد نامے کو خوشحالی کی تعلیم کو دہراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب اگر واقعہ یوحنا یہاں اس معنی میں مادی املاک کی خوشحالی کی بات کر رہا ہے تو وہ کیا بات کر رہا ہے؟ آپ سیاق و سباق پر جائیں تو یہ بہت اہم ہے، اور یہاں ہمارے پاس ایک وضاحت ہے۔ یوحنا 3:4 میں یہ وضاحت ہے۔ یوحنا نے گیوس کو لکھا، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہایت خوش ہوا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ وہ کس خوشحالی کی بات کر رہا ہے؟ کہ وہ سچائی پر چل رہا ہے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی مانند بنتا جا رہا ہے، یہ خدا کی مرضی میں چل رہا ہے۔ در حقیقت جب پولس رسول نے افسیوں کے خط میں افسیوں کو لکھا تو اس نے چلنے کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا۔ افسیوں میں ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چلو۔ ایک بہتر ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے بلاوے کے لائق چلو، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور خط کے بقیہ حصے میں اس استعارے کی وضاحت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم محبت سے چلو۔ یہ خدا کی مرضی کے لحاظ سے خوشحال ہونا اور سچائی پر چلنا ہے۔ اور یہ اس نے افسیوں 5:8 میں بھی کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم روشنی میں چلو، تاریکی میں نہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے افسیوں 5:15 میں کہا، داناؤں کی طرح چلو، اور وہاں وہ خدا کی مرضی پر چلنے کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا سیاق و سباق میں یہاں یوحنا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ تم سچائی پر چلتے ہوئے ہر طرح سے خوشحال رہو، اور یہ وہ ہے جو وہ یہاں کہہ رہا ہے، اور اس طرح وہ ہمیں یہ وضاحت دیتا ہے۔ اب میں یہاں واقعی نئے عہد نامے کے تناظر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو مادی املاک کے لحاظ سے خوشحالی نہیں، اور یہاں ہمارے پاس پولس کی طرف سے تیموتھیوس کے لیے ایک بہت اہم بیان ہے جب وہ کہتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نئے عہد نامے میں ایسے ایماندار بھی ہیں جو بہت امیر ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا، اور یہ الفاظ ان کے لیے یا دوسروں کے لیے ہوں گے جو ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اس نے تیموتھیوس کو یہ الفاظ لکھے، ہاں دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں یہ ان کا محرک ہے، وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے۔ یہ ان کا محرک ہے، یہ ان کا مقصد ہے، یہ ان کا خدا ہے، اور وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ زر کی دوستی پیسہ نہیں بلکہ پیسے کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں، دوسرے لفظوں میں، وہ میرا خدا ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ اور یسوع نے یہ بات اس وقت کہی جب اس نے 2 مالکوں کی تمثیل کہی۔ اس نے کہا، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ دوسرے الفاظ میں وہ پیسے کے بارے میں بات نہیں کر رہا بلکہ وہ پیسے کی پوجا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا، یا تو تم خدا کی عبادت کرو یا پیسے کی، تم دونوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پیسہ برائی نہیں ہے بلکہ برائی ان مادی املاک سے محبت میں ہے۔ اب آپ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ خدا ہماری ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ پولس نے فلپیوں کو لکھا کہ جب وہ جیل میں تھا تو انہوں نے اسے تحائف بھیجے۔ باب 4:19 میں اس نے کہا، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے۔ فلپیوں 4:19 میں خدا رازق ہے، اور وہاں وہ کلیسیا سے بات کر رہا ہے، اور میرے خیال میں خدا نے کلیسیا میں غریب ایمانداروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ کیا اس نے کلیسیا کے اندر امیروں کو ان لوگوں کی مدد کے لیے استعمال نہ کیا جن کے پاس میز پر کھانے کو اور تن ڈھانپنے کو کپڑے نہ تھے؟ اور اس طرح
ہاں، خدا ہماری ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں کہ ہماری ضروریات پوری ہوں، لیکن یہ خوشحالی کی تعلیم یا علم الہی نہیں ہے۔ اب یوحنا نے بھی صحت کا ذکر کیا ہے اور مجھے صرف اس کا جائزہ لینے دیں۔ اس نے کہا، اے پیارے، میں دعا کرتا ہوں کہ تم خیریت سے ہو۔ 3 یوحنا 2۔ مجھے یقین ہے کہ خدا ہماری صحت میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہاں ایک حوالہ ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ بیمار کے لیے دعا کے بارے میں یعقوب رسول لکھتا ہے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو، صحت خراب ہے اور بیمار ہے، تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ لیکن یہ خوشحالی اور صحت کی تعلیم سے مختلف ہے جو کہتی ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہوں۔ کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری نہیں، یہ خدا کی مرضی ہے کہ مسیحیوں کی صحت ہمیشہ اچھی ہو۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹی تعلیم ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ سچ تھا تو دنیا میں پولس کی صحت خراب ہونے یا اسے شفا کیوں نہیں دی گئی، جس کے جسم میں کانٹا چبھویا گیا تھا اور اس کا تعلق اس کی صحت سے تھا؟ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا تھا، لیکن پولس رسول نے کہا، اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا خدا نے اس دعا کا جواب نہیں دیا۔ کیا پولس خدا کی مرضی سے باہر تھا؟ بالکل نہیں، وہ خدا کی مرضی میں تھا۔ لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ ہم متن کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ یہاں مکمل سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یوحنا گیوس کے حوالے سے کیا دعا کر رہا ہے۔ تو یہاں غور و فکر اور رد عمل سے متعلق سوال ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اکثر اپنے ہدیوں کی بنیاد خوشحالی کی الہیات پر رکھتے ہیں اور پھر معاشی ناکامی اور صحت کے سنگین مسائل کا سامنا کرتے ہیں؟ ہاں، جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ خوفناک مایوسی اور الجھن کا باعث بن سکتا ہے، یہ ندامت کی طرف جاتا ہے۔ در حقیقت میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہہ کر ندامت کے احساس میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہاں اگر آپ کا پورا ایمان ہوتا تو ایسا ضرور ہوتا۔ یہ خوفناک علم الہی ہے، لوگوں سے یہ کہنا ظلم ہے۔ در حقیقت یہ اس کا عذر ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ خدا ایسا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور یہ بہت بہت بدقسمتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو حقیقت میں مسیحی عقیدے کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان سچائیوں کے تعلق سے بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس توازن ہو، اور یہی اصول یہاں اس کے بارے میں ہے۔ اگرچہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ہماری مادی ضروریات کو پورا کرے، لیکن ہمیں اس متن کو خوشحالی کی الہیات کو فروغ دینے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔